जरिए ये क्या समझते हैं कि भुट्टो शहीद का नवासा झुक जाएगा? शहबाज शरीफ के घर की चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल कर आपने टीम भेज दी, कौन सी बहादुरी है? अगर स्पीकर सिंध असम्बली को आप इस्लामाबाद से गिरफ्तार कर सकते हैं तो हमजा शहबाज गिरफ्तारी में ये तो मैं समझता हूँ ये उसके लिए एक पोलिटिकल लीवरेज दिया गया उसको। क्या नैब की दूरबीन अलीम खान के कर्जों को ढूंढ नहीं सकती? एहतसाब बनी गाला से शुरू होना चाहिए। नैब के पीछे न्याजी है। मुल्क का एहसाब ऐसा हो जो नजर आए, एहसाब इंतकाम में नजर न आए। इमरान होश के नाखून लो, सियासत को समझने की कोशिश करो, लड़ाई में उलझ जाओगे, फंस जाओगे, हमेशा के लिए सियासत से मिट जाओगे, लोग भूल जाएंगे कोई इमरान खान आया भी था। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू वाचिंग न्यूज़ आई, मैं हूं मेहर बुखारी। दावे अपने अपने मगर हकीकत हाल अलग अलग। आलमी बैंक महंगाई, कर्जों के बोझ में इजाफे और आइंदा 2 बरसों की मुआशी कारगुजारी पर नोहा ख्वाह। तो वजीर खजाना आज बुरानी कैफियत से निकल आने का मुद्दा सुना रहे थे। नाज़रीन, एमनेस्टी स्कीम की मंजूरी, टैक्स अदायगी के लिए आसान निज़ाम की वज़ाकारी और आर्जी बंदोबस्त की बजाय मुस्तकिल यानी कि लॉन्ग टर्म इलाज की तैयारी। रहा मुआशी इस्तेकाम तो इसके लिए 1.5 साल अभी भी दरकार है कि मिसाक मुईशत से पहले इंसदाद करप्शन तरजीह अव्वल। शायद मुअम्मा ये कि कर्जों के पहाड़ तले दबी हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज अगले माह वफाकी बजट की मंजूरी कि अपोजिशन के बगैर ये मुअम्मा सुलझना आसान नहीं है। एब्सोल्युटली नॉट। लेकिन मुआशी इस्तेकाम के लिए सियासी इस्तेकाम ज़रूरी है, एज़ वी ऑल नो। लेकिन नैब के बेलने में धसी अपोजिशन की आदत जान बचाओ तहरीक से हुकूमत गिराव के लिए सरगर्दा। अपोजिशन की तरजीहात ज़ाती बचाव के लिए और शायद हुकूमती तरजीहात एहतसाब की आड़ में वक्त टपाव के लिए। इदारा जाती सुकम यह है कि 85 अरब मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम और ठोस शवाहिद और मनी ट्रेल के दावों के बावजूद पंजाब के अपोजिशन लीडर की गिरफ्तारी से पहले मीडिया पर तशहीर और ज़ाती अनात का रवैया काबिल गिरफ्त। तो काबिल गौर तो ये भी फिर वाइल टॉकिंग अबाउट इट कि छुट्टी के दिन हमजा शहबाज की गिरफ्तारी से छुट्टी इदारा जाती इल्लत नहीं तो फिर और क्या है। मसला ये भी है कि गुमनाम दरख्वास्तों, नाकाफी शवाहिद पर गिरफ्तारियाँ, ज़ेर हिरासत मुल्ज़िमान की अम्बात और मीडिया पर तजलील के बावजूद अक्सर मुल्ज़िमान जमानत पर। जरदारी साहब के फ्रंट मैनों असलम मसूद और आरिफ खान की गिरफ्तारियों के बाद अब ताज़ा शरीफ खानदान के एलिजेड फ्रंटमैन मोहम्मद मुश्ताक की गिरफ्तारी सामने आ चुकी है। एक बड़ी पेशरफ बताई जा रही है, मगर नैब की 1.5-2 बरसों की इन कार्रवाइयों का नतीजा क्या है? एंड वेयर एग्जैक्टली आर वी हेडेड? द इकोनॉमिक क्राइसिस दैट इंगल्फ्स द कंट्री राइट नाउ, क्या इससे निकला जा सकता है इतनी पोलराइजेशन के साथ? इसी के ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद कमर ज़मान कायरा साहब, साबिक वफाकी वज़ीर इत्तलात रह चुके हैं, पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। हमारे साथ अंदलीब अब्बास साहिबा मौजूद हैं, मेंबर कौमी असम्बली हैं, तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखती हैं। लास्ट बट नेवर द लीस्ट राना अफजल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, PMLN से ताल्लुक़ रखते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अ वेरी शॉर्ट ब्रेक, वी आर गोइंग टू बी राइट बैक। वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई। सारे मेहमानों का शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। अगर आप इजाज़त दें तो आरिफ चौधरी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर रह चुके हैं, लॉयर हैं, उनसे बात का आगाज़ करेंगे ज़रा सा एक लीगल पर्सपेक्टिव लेने के लिए। चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। चौधरी साहब फरमाइएगा कि नैब को हमजा की गिरफ्तारी के हवाले से ताहुक्म सानी रोक दिया गया है, इसको अब लीगली किस तरह देखा जाए? ये पर्सन स्पेसिफिक केस, हाई कोर्ट का ये फैसला वर्सेस सुप्रीम कोर्ट का जनरल ऑर्डर के जब चाहे जहां चाहे अरेस्ट कर लिया जाए नैब की तरफ से, अगर फुल प्रूफ एविडेंस मौजूद है तो? नहीं, बात यह है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का जनरल ऑर्डर कहा जा रहा है ना, ये बात दुरुस्त नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जो इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में वजाहत की है इन इख्तियारात की जो इसके पास है, नैब के पास है गिरफ्तारी के लिए। और वो केस जो था बुनियादी तौर पर वो उसमें तो उन्होंने कह दिया था कि नैब ने कि जी हमने गिरफ्तार नहीं करना वो शख्स को जिसका केस था। तो इसके बावजूद उन्होंने नैब की गिरफ्तारी के जो उनके इख्तियारात है उसके बारे में ये फैसला लिखा कि हमने पढ़ा है सारा नैब यानी जो ऑर्डिनेंस है उसमें कहीं ये बात नहीं निकलती कि नैब जो किसी को गिरफ्तार करने से पहले उसे इतला देगी, यानी ये उन्होंने कहा। तो मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो वजाहत है यानी किसी भी कानून की, वो हुई ज्यादा। पहली बात तो ये कि खुद कानून बड़ा वाज़ेह है
اور کوئی وضاحت قانون سے زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہو سکتی. دوسری بات یہ کہ جو انٹرپریٹیشن کر دی سپریم کورٹ نے اس کے وہ اور زیادہ اس نے کلیئر کر دیا. تو اس میں جسٹیفیکیشن تو ہر صورت ان کے پاس گرفتاری کی تھی. تو یہی وجہ ہے کہ وہ اگر گرفتاری کے معاملے میں وہ کوئی اپنا یعنی خلاف قانون کو بات کر رہے تھے تو اس کے لیے طریقہ کار ان کے پاس جو تھا وہ یہ توہین عدالت کا تھا. لیکن ایسی بات ہے نہیں. انہوں نے بیل اپلائی کی ہے, انٹرم بیل انہیں ملی ہے اور 10 دن کی تاریخ مقرر ہوئی ہے اور اس کے بعد وہ عدالت میں ریکارڈ پیش کرے گی نیب اور یہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کریں گے. نہیں مگر چودھری صاحب ابھی جو اخذ کیا ہے وہ یہ ہے کہ جب تک اب بیکاز کیونکہ پیشیوں میں وہ پیش ہو رہے ہیں, جب ان کو بلایا جاتا ہے, بیرون ملک بھی گئے واپس آ گئے, تو اب جب تک عدالت آفیشلی نہیں اجازت دے گی ان کو اریسٹ نہیں کیا جا سکتا. بالکل صحیح بات ہے. اب تو ایسے ہی ہوگا. اب ایسے ہی ہاں, عدالت کے حکم کے بغیر انہیں گرفتار نہیں کیا جا سکے گا. اچھا, اور یہ نہیں تو کیا مجھے بتائیے کیا ملک میں اس سے 2 قوانین چل رہے ہیں, طاقتور کے لیے الگ, کمزور کے لیے الگ, اس طرح اس کو ٹرانسلیٹ یا اخذ کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ یہ بالکل درست آپ نے بات کی کہ پاکستان جو ہے وہ ایک پاکستان نہیں ہے, 2 پاکستان ہے. اس میں ہر قانون جو ہے وہ 2 یعنی طبقات کے لیے علیحدہ علیحدہ ہے. اگر عام آدمی جو ہے وہ عدالت میں جائے تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا, عام آدمی کے لیے وکیل جا کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا جو سائل ہے اس کو پولیس آئی ہے گرفتار کرنے کے لیے یا نیب اتھارٹیز گرفتار کرنے کے لیے آئی ہیں اور وہ گھر میں موجود ہے اور آپ اسے بیل دے دیں, کیونکہ ایسا نہیں ہوتا. وہ اسے فزیکلی اپنے آپ کو پیش کرنا پڑتا ہے عدالت کے سامنے. لیکن اگر اشرافیہ کا رکن ہو تو پھر اس میں ہم نے پہلی دفعہ یہ بات دیکھی کہ یعنی کل بلکہ اعتزاز احسن صاحب نے کہا کہ انہوں نے 52 ایئرز آف پریکٹس میں, اور میں نے عرض کی کہ میں نے 37 ایئرز آف پریکٹس میں اس طرح کی کاروائی نہیں دیکھی کہ آپ لا انفورسنگ ایجنسی جو آپ کو گرفتار کرنے کے لیے آئی ہوئے انہیں آپ نے یرغمال بنایا ہوا ہے اور آپ گرفتاری نہیں دے رہے, اور اس کے بعد دوسری طرف سے آپ کے وکلاء جاتے ہیں اور وہ جا کر ایک پروٹیکٹیو آرڈر آپ کے لیے لے آتے ہیں کہ جناب انہیں بالکل گرفتار نہ کیا جائے اور عدالت میں پیش ہو. اور جب آپ عدالت میں پیش ہوتے ہیں تو پھر آپ کو وہاں یعنی بیل عطا کر دی جائے. اختیار ہائی کورٹ کا ہے لیکن یہ اختیار کبھی استعمال نہیں ہوا کسی اور کے لیے. بہت بہت شکریہ عارف چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. مجھے رانا افضل صاحب فرمائیے گا ذرا کہ یہ بحث طلب بات ہے کہ شاید بہتری ہوتا کہ حمزہ گرفتاری اپنی دے دیتے کہ یہ بحث نہ چھڑتی کہ 2 طبقات 2 قوانین 1 ملک. شاید سیاسی اعتبار سے بہتر ضرور ہو سکتا تھا, کیونکہ اب یہ تشریح بھی بار بار کی جا رہی ہے کہ انہیں اریسٹ نہ اپنا ہینڈ اوور کر کے ادارے, اب بات ہو رہی ہے کہ ادارے کون کون سے چاہے ٹریس پاس کر رہے ہیں اپنی حدود سے, چاہے وہ نیب ہو جس نے اوور ریچنگ بہت سے ایسے اقدامات کیے ہیں جو اب بحث طلب ہیں اوور دا ویکینڈ, چاہے وہ پھر عدالتیں ہوں جو ہفتے کے دن بھی بیٹھی ہیں, چھٹی کے دن بھی بیٹھی ہیں چھٹی دینے کے لیے گرفتاری سے. مگر کیا آپ کو لگتا ہے سیاسی اعتبار سے کیا یہ بہتر نہ ہوتا کہ یہ بات نہ چھڑتی کہ اگر ہاتھ صاف ہیں دامن پاک ہے جس طرح کلیم کرتے ہیں؟ اور میں آپ کو بتاؤں گی کچھ نیب اعلیٰ ذرائع سے بھی میری پچھلے 2 دن سے بات ہو رہی ہے, ان کا ایگزیکٹلی کہنا کیا ہے یہ ابھی شیئر کرتے ہیں آپ سے. دیکھیں بات یہ ہے کہ جیسے وہ ایک ٹرم ہے نا ٹریگر ہیپی, نیب جو ہماری ہے یہ اریسٹ ہیپی ہے. اب آپ دیکھیں جو برطانیہ کا وہ آئے ہوئے الطاف حسین کی تقریر کے بارے میں حکومت پاکستان نے ان کو شکایت کی ہے, وہ نہیں مانے. انہوں نے اپنی ٹیم بھیجی ہے وہاں سے اور وہ یہاں آ کے انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں کہ واقعی الطاف حسین کی جو تقریر تھی وہ اشتعال انگیز تھی. تو جو رائٹ ہے بندے کا وہ اس کو آخری حد تک اس کو سہولت, اس کے گھر سے 4,50,000 پاؤنڈ سٹرلنگ پکڑا گیا, پھر بھی انہوں نے اس کو گرفتار نہیں کیا کیونکہ ان کو یقین تھا یہ بھاگ نہیں رہا, وہ عدالتوں سے نہیں بھاگ رہا. ہم برطانیہ کے لاء کی تو نہیں بات کر رہے نا, ہم ادھر یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا آپ نے اور میں نے یا حمزہ نے بیٹھ کے خود تشریح کرنی ہے قوانین کی کہ بھئی مجھے ابھی تحفظ حاصل ہے یا تحفظ حاصل نہیں ہے, یا ہائی کورٹ کا آرڈر جو ہے وہ پریسیڈنٹ لیتا ہے سپریم کورٹ کے آرڈر پہ, یہ ایک انفرادی طور پہ تو کسی نے تشریح نہیں کرنی نا. ان کے وکلاء نے تشریح کرنی ہے اور ان کی تشریح درست ثابت ہوئی, وہ عدلیہ کے پاس گئے, عدالتوں میں کرنی ہے اور اس کے اوپر فیصلے جج صاحبان نے دینے ہیں. سر گھروں میں بیٹھ کے تو نہیں کرنی نا, یہ مدعا ہے. صاحبان ہی عدلیہ ہیں اور انہوں نے جب اس کو دیکھا کہ کوئی ایسا گراؤنڈ نہیں ہے, وہ بھاگ نہیں رہے, وہ پیش ہونے سے معذرت نہیں کر رہے, وہ ہر تفتیش کے لیے موجود ہیں, تو اریسٹ کر کے ان کا اچار ڈالنا ہے. یہ تو ٹریگر ہیپی لوگ ہیں,
یہ دوسرے کی بیزتی پروگرام ہے پاکستان کے اندر. میں اس کے اوپر قاہرہ صاحب کا بھی پوائنٹ آف ویو لینا چاہوں گی. قاہرہ صاحب کے اوپر ایک بڑی زبردست فنکاری ہے قاہرہ صاحب کے اوپر کہ وہ بڑے زبردست طریقے سے تشریح بھی کر دیتے ہیں. آپ کو ایکچولی نادر لائف میں لائر بھی ہونا چاہیے تھا. آئی فیل ادروائز. آئی وانٹ ٹو سی آپ کا پرسپیکٹو کیا ہے اس پہ. وہ کہہ رہے ہیں کہ اچار ڈالنا تھا گرفتار, یعنی کہ یہ بھی خود میں فیصلہ کروں گی کہ میرا اچار ڈالنا ہے ادارے نے جب میں پیش بھی ہو رہی ہوں, جب میرے پاس ہائی کورٹ کا آرڈر بھی ہے. ہاؤ ڈو یو لک ایٹ اٹ؟ ہمارے ملک میں نا ایک تاثر یہ ہے کہ قانون طاقتور کے لیے الگ ہے. تاثر ہے یہ, اٹس ناٹ ٹرو. ایسا ہے بھی ہے, آج فیصلہ ہو اور گیا ہم نے پریولیجز بھی رکھے ہوئے ہیں. جی جی پاکستان کے اندر فرض کریں اگر کوئی بندہ طاقتور پکڑا جاتا ہے, وہ بڑے بڑے دولت والا ہے, وہ بڑے عہدے والا ہے, وہ بڑا سیاستدان ہے, تو اس کے لیے اے کلاس بی کلاس ہوتی ہے, عام لوگوں کے لیے سی کلاس جیلیں ہوتی ہیں. عدالتوں یہ بھی بہرحال ماضی میں, اب آپ تو وکلا بڑے کھل کے باتیں کر رہے ہیں, جس طرح آپ اعتزاز صاحب کا ذکر کر رہی تھی, جس طرح عارف چوہی صاحب کہہ رہے تھے, اور بہت سارے وکلا اس پہ بڑی کھل کے بحث کر رہے ہیں. اعتزاز صاحب نے کہا اس کا پریسیڈنٹ کوئی نہیں ہے پہلے اس طرح. اچھا, دوسری گزارش یہ ہے کہ جج صاحبان بالکل وہ جہاں بھی بیٹھے ہوں, جس حالت میں بھی ہوں, رات ہو دن ہو, وہ جج ہوتے ہیں, چھٹی پہ بھی جج ہوتے ہیں. ان کو یہ اختیار قانون دیتا ہے. بے شک یہ اختیار کیا دیتا ہے؟ ان رائٹنگ میں وہ یہی اختیار ہے. لیکن جج صاحبان اپنے فیصلوں سے اگر میرٹ کریں گے, اگر سب کے لیے ایکویلٹی لے کے آئیں گے, تو ان کے فیصلوں سے ان کا احترام ہوگا. ایک احترام مہر ہوتا ہے جو قانون کے خوف سے ہو. مطلب مجھے ڈر ہو کہ جی کنٹیمپٹ لگ جائے گی اس لیے میں زبان بند رکھوں, وہ تو ہے خوف, طاقت. ایک ہے میں احترام کروں عدالت کا دل سے کہ عدالت بڑے اعلیٰ فیصلے اور انصاف کرتی ہے. جو یہ دوسری صنف ہے نا, دنیا میں عدالتیں ہمیشہ اس سے اپنا احترام کراتی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اسپیشل ٹریٹمنٹ ہوا ہے. میرے نظر میں نیب نے پہلے غلطی کی. نیب کو چاہیے تھا کہ ان کو بلاتے, اگر وہ نہ آتے تو پروسیڈ کر لیتے, ان کو بلاتے اور وہ پیش ہوتے. صبح 10 بجے پیشی تھی جس پہ وہ نہیں آئے تھے, اس کے بعد موبائل ٹریکنگ کے ذریعے ان کو لوکیٹ کیا کہ ماڈل ٹاؤن میں وہ کہاں. اچھا دیکھیں نا, ایک اصول ہوتا ہے نا کہ ایک بندہ اگر نہیں آیا تو آپ اس کو سیکنڈ سمن نوٹس دیتے نا, عدالت بھی نوٹس دیتی. بیکاز آ رہے تھے اس سے پہلے, بالکل وہ آ رہے تھے, وہ باہر گئے تو واپس آ گئے. اچھا دوسرے دن, پہلے دن جو کچھ ہوا, ذلت خواری آپ کو اٹھانا پڑی. دوسرے دن آپ یا تو جاؤ نہیں, جو جاؤ تو قانون کا مذاق نہ اڑاؤ. لیکن دوسری طرف ہم نے کیا پریسیڈنٹ سیٹ کیا؟ پریسیڈنٹ یہ ہے کہ ایک طاقتور اگر اپنے گھر میں کسی کو داخل نہیں ہونے دیتا, اور اس کے ساتھ کچھ لوگ موجود ہیں, میرے ساتھ بھی ہیں, میری جماعت کے لوگ بھی ہیں, جس بھی جماعت کے لوگ ہوں گے, مجھے نہیں پتا, میں حمزہ صاحب کے کیس کے بارے میں اختیار جائے تیل لے وہ کدھر گیا. سو سوال یہ ہے کہ ایک عام آدمی کو, ایک ریٹائرڈ یا حاضر سروس افسر کو, سرکاری ملازم کو, ایک بزنس مین کو, ایک عام سیاسی کارکن کو, یا لوور لیول کے جو میرے جیسے کوئی سیاسی کارکن ہے, ہمیں تو چپ چاہیں, ہماری تو بازو مروڑ کے ہماری وفاداریاں تبدیل کرانے کے لیے ہمیں نیب کے ٹول استعمال کر لیے جائیں, کیونکہ ہمارے ساتھ تشدد ہوتا ہے. اور یہاں پہ عدالت خود ان کو پہلے, یعنی ان کے گھر کو باقاعدہ محاصرہ کیا ہوا ہے, اور عدالت ان کو بیل دے دیتی ہے, اور آج وہ حاضر ہوتے ہیں. اب حکم ثانی بیل ہے, اس کا مطلب ہے اب ان کا کیس وہاں تو نہیں چلے گا, اب یہاں سنے گی نا عدالت, پہلے ادھر سے پہلے حکم دے گی. اب اگر کوئی عدالت حکم دے گی, کچھ کیس کے میرٹ دیکھے گی عدالت کہ کیوں نیب بلا رہی ہے, نیب کی بات میں کوئی جان ہے کہ نہیں, اس کے اوپر عارف چوہی صاحب بہتر روشنی ڈالیں گے, میں وکیل نہیں ہوں. لیکن اب عدالت نے جب روکا ہے, چھوٹی سی بات, عدالت نے اگر ان کو روکا ہے کہ ان کو گرفتار نہیں کرنا, تو نیچرلی اگلی تاریخ پہ عدالت میں پیش ہو کے کچھ بات ہوگی نا, جی نیب کہے گی ہم نے کیوں گرفتار کرنا ہے, اور ان کے وکیل کہیں گے کیوں نہیں کرنا ہے. اس کے اوپر اگر کوئی بات آ گئی, عدالت کا کوئی فیصلہ آ گیا, تو پھر نیب کی انویسٹیگیشن ٹیم کیا کر لے گی؟ یہ ہمارے ملک کے اندر بہت سارے فیصلوں میں ہوا. طاقتوروں کو عدالتوں نے بلایا, ان کے لیے فیصلے دے دیے, اور اس کے بعد نچلی عدالتوں اور انویسٹیگیٹرز کے لیے وہ فیصلے, ان پہ صحیح معنوں میں آگے بڑھنا ممکن نہیں رہا. نیب مہر, یہ ہمیں سوچنا ہے, یہ پاکستان میں ایک بڑا غلط پریسیڈنٹ ہے. میں یہ اندلیب صاحبہ یہ غلط پریسیڈنٹ ہے. میری ایک منٹ, بڑی معذرت, میری بات بہت لمبی ہو گئی, لیکن آج ہم بھی پیش ہوئے, اس کے بارے میں بات کیجیے. میں اس پر بات اور کرنے لگا. 2000 اہلکار باہر ہمارے کیپٹل میں, میں وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں. لیکن آج بھی نیب مکمل ill prepared تھا. ہم کہہ رہے تھے پروسیڈ کریں, نیب کہہ رہا تھا ٹائم دے. اگر یہ ہے آپ کا حال
یہ آپ کی پریپریشن ہے تو پھر دیکھنے کی I will get to that in a second. دلیپ صاحبہ مجھے یہ بتائیے گا کہ نیب کہتا ہے اور یہ دلائل بھی دیے گئے کہ 4 بڑے بڑے کیسز ہیں صاف پانی سمیت یہ ایسڈز بیونڈ مینز کے حمزہ شہباز کے 2 اور کیسز بھی ہیں، تو ان کو جلد نمٹانے کے لیے اور ٹھوس شواہد موجود ہیں، ناقابل تردید کوٹ ان کوٹ نیب کے ٹھوس شواہد اور ناقابل تردید شواہد موجود ہیں، اس لیے ان کو اریسٹ کرنا چاہتے ہیں. یہ دلائل نیب کے تھے. مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ اریسٹ تا حکم ثانی اس کو آپ کس نظر سے دیکھ رہی ہیں؟ دوسرا آپ کو کیا لگتا ہے کہ نیب نے حکومت وقت کو لگتا ہے کہ نیب اوور ریچ کر رہی ہے یا مسئلے کریٹ کر رہی ہے اپنے اقدامات اور بیانات کے ذریعے؟ مہر یہ سارا تو افسوسناک ہے اور یہ جیسا نظام ہوتا ہے ویسے ہی آپ کے نتائج ہوتے ہیں. سسٹم yields the type of system, the type of results. اب یہ اتنا آپ 2 چیزیں اس میں دیکھیں کہ یہ کہہ رہے ہیں ٹریگر ہیپی ہے نیب، تو نیب کا تو ٹریگر ہیپی ہونا مطلب نیب اندر کیا ہے؟ اٹ از سچ اے جوک. اتنا یہ ایک مزہ خیز چیز ہے کہ اس کے کپڑے پھاڑ کے اس کو باہر پھینک دیا گیا ہے اور عورتوں کو یوز کیا گیا ایز اے شیلڈ. وہ نیب جس کے خلاف یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں یہ ہراس کر رہا ہے، 2 دن قانون کا جو سب سے بڑا کرپشن کا ادارہ ہے وہ ان کے سامنے بے بس ہو گیا ہے. نمبر 1 دیکھیں آپ. اور یہ نیب کو 10 سال کس نے پالا ہے، کس نے پوسا ہے، کس نے اپنی دست شفقت دی ہے؟ یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ ان کی پارٹیوں نے کی ہے. اور نیب کو پہلی بات جو نمبر 1 چیز ہے انسٹیٹیوشنل ڈسٹرکشن آپ کو یہاں سے نظر آ جاتی ہے. اداروں کو کمزور کرنا، ان کو تباہ کرنا، ان کو بے بس کرنا. اس ہاتھ کے ٹریگر ہیپی کیا ہوتا ہے؟ اب مجھے بتائیں کہ نواز شریف صاحب تو آ گئے ہیں، ان کو تو بڑی ڈپریشن تھی وہاں، وہ باہر آ گئے. 75,000 قیدی جو ہیں وہ اندر ہیں. ابھی آپ نے جو اگزامپل دیا بالکل صحیح دیا کہ کوئی اور ہوتا جس کو گھر میں نیب نے وارنٹ دیے ہوتے، اس کی جرت ہوتی کہ وہ 1 منٹ بھی نیب کو روکے. اس بیچارے کے ساتھ تو چاہے 10,000 کا اس کا کیس ہوتا یا 2 لاکھ کا کیس ہوتا، اس کی ایسی چھترول ہوتی کہ وہ بیچارہ جس کو کہتے ہیں سروائیو نہ کر پاتا. تو یہ جو کیونکہ آپ نے کیس کا ذکر دیا ہے، میں آپ کو ذرا سی اہم ڈیٹیلز بتا دوں. تقریباً 3 ارب کے قریب، تھوڑا سا کم ہی، تقریباً 3 ارب کے قریب کچھ ایسی ٹرانزیکشنز ہیں ہمارے نیب کے ذرائع سے بھی جو بات ہوئی، جو ہمیں آفیشلی بتایا جا رہا ہے، جو ایکچولی پرابلمیٹک ہیں شریف خاندان کے لیے، شہباز شریف صاحب کی فیملی کے لیے بالخصوص، جس کے اندر ان کی اہلیہ نصرت بی بی بھی موجود ہیں، جن کے اندر ان کے بڑے صاحبزادے سلیمان شہباز شریف جو ابھی بیرون ملک موجود ہیں اور واپس نہیں آئے، جن کے اوپر بھی ایسڈ بیونڈ مینز کا کیس ہے، جو تمام تر فیملی کی پراپرٹیز اور فیملی کی تمام تر فائنینشیل ٹرانزیکشنز، ڈیلنگز اور بزنسز دیکھتے ہیں. اور حمزہ شہباز اور شہباز شریف صاحب کے درمیان کچھ ایسا لین دین اور گردشی ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں تقریباً 2.5 ارب روپے کی، جو ہمیں بتایا جا رہا ہے، جس کے اندر جو ڈاکیومنٹیشن استعمال ہوئی ہے وہ ان افراد کی استعمال ہوئی ہے جو اس ملک سے کبھی باہر گئے ہی نہیں. اور یہ جو پیسے ہیں، جو ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں، یہ UAE اور UK سے ہوئی ہیں، جو ادھر آئی ہیں. اور پھر جن افراد کا میں نے نام لیا ہے شہباز شریف صاحب کے خاندان کا، ان کے درمیان یہ ٹرانزیکشنز اور یہ پیسے گھومے ہیں، ان تک پہنچے ہیں. یہ لوگ جو باہر ہی نہیں گئے، جنہوں نے ٹریول ہی نہیں کیا، جو بالکل لا علم ہیں اس حوالے سے، ان تمام لوگوں کی ٹیسٹمنیز، ان تمام لوگوں کی ڈیٹیلز اور ان تمام لوگوں کے بیک گراؤنڈز جو ہیں وہ نیب کے پاس موجود ہیں. نیب حکام اس حوالے سے رانا صاحب بہت پر امید ہیں کہ ہمارے پاس بڑا تگڑا کیس ہے، جس کی وجہ سے آج بھی عدالت میں کہا گیا ناقابل تردید شواہد موجود ہیں. وی نیڈ ٹو ٹیک ہم انڈر اریسٹ. انہوں نے کیوں نہیں وہ دیے عدالت میں؟ اب سر یہ مجھے ٹیکنیکل پروسیس کا تو نہیں پتا، مگر رانا صاحب سے میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ اس کی جھلک اگر آپ میں سے کسی کو یاد ہو. ایک اور بہت بڑا کیس ہے جس کے اندر بھی یہی کیا گیا تھا، کچھ یاد آ رہا ہے سر؟ کیا یاد آ رہا ہے؟ حدیبیہ پیپر ملز کے اندر بھی یہی مسئلے کریٹ ہوئے تھے ایٹ دیٹ ٹائم ٹو. رانا صاحب جی دیکھیں، جب کسی اور کے پاسپورٹس اور آئی ڈی کارڈز لے کے ساکھدار صاحب کی اپنی جی ان کے پاس سارا ایویڈنس ہے. اچھا، آپ کو لگ رہا ہے من گھڑت ہے سب کچھ؟ جی ان کے پاس سارا ایویڈنس ہے، سارا ریکارڈ ہے ان کے پاس. اگر وہ لے کے جج صاحب کے سامنے پیش کرتے کہ یہ چیزیں ہیں، انہوں نے ان کو پتہ نہیں 125 سوال نامہ دیا، وہ سوال نامے کا جواب دیا. یہ بتائیں کہ جواب نہیں دیا. اگر جواب دیا ہے تو پروسیڈ کریں.
پھر بتائیں آپ کا جواب سیٹسفیکٹری نہیں ہے. یہی بات ابھی قائرہ صاحب نے کہی ہے کہ پھر عدالت میں یہ ناقابل تردید شواہد پیش کر دیتے. فار واٹ ریزن دس واز ناٹ شیئرڈ سر, آئی ایم ناٹ پریوی ٹو دیٹ. مگر میں یہ ضرور جانتی ہوں کہ یہ 1 نہیں 2 نہیں 3 مختلف ذرائع سے یہ بات تصدیق ہوئی ہے کہ یہ 85 ارب کی جو انویسٹیگیشنز ہیں ایسٹ بیونڈ مینز کی, اس کے اندر یہ 3 ارب ہے جو ہائی لائٹڈ ریڈ ہے. کورٹس کے اندر جب پروسیڈ بینیفٹ آف ڈاؤٹ جو ہے وہ اکیوزڈ کو جاتا ہے. اگر انہوں نے بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیا ہے بالکل اور نیب اپنا ریکارڈ نہیں پیش کر سکا تو دس از ایبسلیوٹلی لیگل. اوکے جی بالکل لیگالٹی تو بالکل چلے ہیں اس حوالے سے, اور شک کا فائدہ جائے گا ہمیشہ ملزم کو. نیب کو پتا تھا کہ عدالت نے ان کو بیل دی ہوئی ہے, ہم نے عدالت میں پیش ہونا ہے, اچانک نہیں ہو گیا کہ کسی نے بیل کرا کے پیش ہو گیا ہو. اب یہ ان کی آپ کو لگتا ہے تیاری نہیں تھی یا انکمپٹنسی تھی نیب کی کہ نہیں ہینڈل کیا؟ دیکھیں دونوں صورتیں ہوں گی. سوچی سمجھی ایک مسلم لیگ کے لیے رعایتیں بھی ہوتی ہیں, یہ بھی تاریخ کا حصہ تو ہیں. اب مجھے نہیں پتا اس میں کتنی ہیں. اوکے, اور اس سے پہلے میں آج کے ایک اور اہم ریسٹ کے اوپر جاؤں, مجھے پتا ہے سیاسی اعتبار سے, and you're right, you said you are not a lawyer, not a lawyer, مگر as a politician. سر کریکٹ ہز آڈیو پلیز. مگر سیاسی اعتبار سے آپ کو لگتا ہے بہتر ہوتا اگر حمزہ صاحب گرفتاری پیش کر دیتے اپنی؟ میری نظر میں تو بہتر یہی ہے. نیب نے اگر غلطی بھی کی تھی, ایک ادارہ ہے نا, اگر وہ غلطی کر کے آپ کے گھر تک پہنچ گیا ہے تو آپ کے ملازم اگر اس کو دھکے دے کے اس کے کپڑے پھاڑ کے اس کو, یہی ہے نا کارِ سرکار میں مداخلت, یہ اگر عام آدمی کرے تو یہ ریاست پوری مار مار کے اس کا بھرکس نکال دے. یعنی طاقت سے ادارے کو ڈیفائی کیا, آپ نے ڈیفائی کر دیا, اس کے بعد آپ کو, یہ پہلی بار ہے, اس کے بعد آپ کو. رانا صاحب گزارش یہ ہے, میں شاید آپ کے ساتھ ہی ہوں, لیکن کچھ باتیں رانا صاحب وہ بھی ہوتی ہیں جو ہمیں اس معاشرے کو آگے لے کے چلنے کے لیے بھی ضروری ہے. کیا پیٹرن سیٹ ہوا ہے, اس کا مطلب ہے کہ جو بھی طاقتور ہے اور اس کے کنیکشنز اچھے ہیں, وہ حکومتوں میں رہا ہے اور اس کے اوپر اداروں کی مہربانیاں ہیں, تو پھر وہ جو ہے وہ اس طرح نیب کے ادارے کا منہ توڑ دے. میری گزارش کوئی منہ نہیں توڑا, وہاں صرف انہوں نے اریسٹ نہیں ہونے دیا, ورنہ جو لیگل پوزیشن ان کی تھی وہ کہہ رہے تھے آپ غلط کر رہے ہیں. الٹیمیٹلی ہائی کورٹ نے ان کو آنر کیا. رانا صاحب گزارش یہ ہے کہ آپ میرے بھائی ہیں, یہ مناسب نہیں ہے کہ آپ اتنا ایگریسیولی مجھے انٹرپٹ کریں. میرا ویو ہے, ہو سکتا ہے میں غلط ہوں, ہو سکتا ہے آپ ہی درست ہوں, ہو سکتا ہے اس ملک کے لیے یہی کام ہونا چاہیے اب کہ اب جہاں بھی پولیس والا آئے کسی کے گھر چوری ڈاکے کے لیے, کسی کو گرفتار کرنے کے لیے, اس کو پھینٹی لگائے, منہ توڑے اس کا, اور اس کے بعد جا کے عدالت سے بیل لے لے. تو دیکھتا ہوں میں کس کس کو ملتی ہے. سو پریسیڈنٹ کیا ہے ایک معاشرے کے لیے, ایک انڈیویجل کے لیے, حمزہ صاحب نے جو کچھ کیا ہوگا ٹھیک ہے, ان کا حق ہوگا, لیکن ایک سوسائٹی کے لیے ادارے نے کیا کیا؟ ادارہ جاتی اختیار کو چیلنج نہیں کرنا, اور اس کے بعد ہم سیٹ کرنا چاہتے ہیں. حمزہ صاحب کا یہ حق تھا کہ ان کو گرفتار کرنے گئے تھے, وہ گرفتاری دے دیتے, اس کے بعد اس کو چیلنج کرتے, کورٹ میں جا کے کہتے کہ جناب یہ کیا ہے, آپ کے حکم کے باوجود مجھے گرفتار کیا گیا. شہباز شریف صاحب کے بارے میں بھی کی تھی جب وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹ کر رہے تھے, اور وہ ہیڈ کرتے چلے گئے مگر اپنی پیشی کے لیے لاہور نہیں گئے. میرے شو میں قائرہ صاحب نے کہا تھا کہ بہتر ہو کے چلے جائیں, ورنہ پھر اسی پہ شک ہوگا کہ یہ میٹنگز تو آپ کرتے رہتے ہیں مگر ادھر نہیں جا رہے, ایز اے رانگ پریسیڈنٹ, یعنی کہ شک و شبہات بڑھتے ہیں. یہی ہم کہہ رہے ہیں نا ساگڈار صاحب کو کہ وہاں گھومتے پھرتے سب کچھ کرتے واپس نہیں آتے. یہی کہہ رہے ہیں پرویز مشرف کو کہ جی وہاں تو ڈانس پارٹیوں میں شامل ہوتے ہیں, کرکٹ میچ دیکھنے چلے جاتے ہیں, عدالت بلاتی ہے لمبے ہو جاتے ہیں. سو یہ جو پریسیڈنٹس ہیں یہ کسی ایک فرد کے لیے نا طاقتور طبقہ سارا ہی ایسا ہے, سب کو پریولیجز ہے اپنے اپنے لیول. اندلیب صاحبہ ابھی تک تو ہم نے بہت زیادہ اللیجڈ بار میرا زور اس پہ ہے, کیونکہ بی بی ابھی آپ نے ذکر کیا اس کا, تو مسئلہ یہ ہے کہ خسرو بختیار بھی آپ کی کابینہ کا حصہ ہیں, ان کی گرفتاری بھی نہیں ہوتی, گو کہ ابھی تک کمپلینٹ سٹیج میں ہی ہے ان کا کیس بھی, مگر اتنا تگڑا کیس ہے اگر دیکھا جائے تو. بہت سے ایسے آپ کے وزراء بھی ابھی موجود ہیں, انکلوڈنگ یور چیف منسٹر خیبر پختونخوا, انکلوڈنگ یور ڈیفنس منسٹر, امنگسٹ ادرز, جو نیب زدہ ہیں, جن کی گرفتاریاں نہیں ہوتی, جن کا کیس آگے نہیں بڑھتا, ریفرنس کی شکل اختیار نہیں کرتا. سو تیزی اور سستی بھی نہیں, لیکن مہر ایک چیز اور بھی ساتھ ایڈ کریں, یہ بھی سوال پوچھ لیجئے کہ ہم پہ الزام ہے کہ ہم نے اور مسلم لیگ نے نیب کے ادارے کو خراب کیا, اس کے قانون کو یہ کیا. ہم تو قانون بدلنا چاہتے تھے, لیکن اس گورنمنٹ کو آئے ہوئے 7.5 مہینے ہو گئے ہیں, آپ کو پتا ہے اس کے حکم اب واضح ہو گئے. آپ نے آج تک اس کو امپروو کرنے کے لیے کیا کیا؟ کوئی قانون موو کیا, کوئی اس ادارے کے اندر بہتری کے لیے کام کیا, وہ بھی قوم کے
کے سامنے رکھ دیں. صرف گالیاں دیتے رہنا اور ماضی کو پیٹتے رہنا تو کام نہیں ہے. اندلیب صاحبہ یہ بھی بتائیے گا پلیز. اور دوسرا ایک اہم ترین گرفتاری آج ہوئی ہے. ہم نے ابھی تک اللیجڈ فرنٹ مینز اور آصف علی زرداری کا تو بہت سنا ہے, لیکن آج ایک فرنٹ مین شریف خاندان کے بھی اکارڈنگ ٹو نیب اریسٹ ہو چکے ہیں. آج قومی احتساب بیورو نے لاہور میں ہی زیر تفتیش کیس جو ہے ایسڈ بیونڈ مینز کا سابق وزیر اعلیٰ پنجاب ملزم شہباز شریف, ملزم حمزہ شہباز شریف اور ملزم سلیمان شہباز شریف کے خلاف آمدن سے زائد اثاثہ جات کے کیس میں کلیدی پیش رفت کے طور پر اہم ملزم محمد مشتاق کی لاہور ایئرپورٹ سے بیرون ملک فرار ہونے کی کوشش میں ایک وفاقی ادارے جو ہے اس کے انہوں نے اس کو روکا ہے اور پھر نیب حکام کے حوالے کر دیا گیا ہے. تفصیلات کے مطابق ملزم مشتاق نے مبینہ طور پر ملزمان حمزہ شہباز اور سلیمان شہباز کے لیے مبینہ فرنٹ مین کا کردار ادا کرتے ہوئے جعلی ترسیلات کے ذریعے کم و بیش 50 کروڑ روپے ابتدائی طور پر اپنے اور بعد ازاں ملزم سلیمان شہباز کے اکاؤنٹ میں منتقل کیے. اور ٹھوس شواہد, ناقابل تردید شواہد سن کے کان تو ضرور پک گئے ہیں. آئی ہوپ استغاثہ بھی اتنا تگڑا ہو کہ ان سارے کیسز میں کیفر کردار تک پہنچا سکے سب کو. یہ فرنٹ میں نکل رہے ہیں اب سر. گو کہ شریف خاندان نے کہا ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے اس مشتاق نامی شخصیت سے. جی اندلیب. اچھا مہر, پہلے تو یہ جو سوال کریں قاہرہ صاحب, یہ تو میں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ ہماری 7 میٹنگز ہوئی ہیں. ہم نے نیب کا ریفارم لا بنا لیا تھا اور ہم نے ان کو پیش کیا. ان کی پارٹی سے بھی, پی ایم ایل این کی طرف سے بھی 7 میٹنگز ہوئیں اور ہم نے ان کو پیش کیا. اور ہم نے یہ ہمارے اس لا سے اگری نہیں کرتے. ہم نے ان سے کاؤنٹر پروپوزلز مانگے ہوئے ہیں. ان کے جو کاؤنٹر پروپوزلز ہیں, کچھ آگے کچھ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے دینے ہیں, لیکن بہت سے کاؤنٹر پروپوزلز جو آئے ہیں وہ میرا خیال ہے ابھی تو ہم اس کو ڈسکس نہیں کر سکتے, لیکن وہ ایسے ہیں کہ اگلی دفعہ جب نیب کا بندہ آئے تو آپ کپڑے کیا اس کی چمڑی بھی اتار کے اس کو گھر سے باہر پھینکیں. یہ اس قسم کے پروپوزلز ہیں نیب کے متعلق. دوسری بات, جہاں تک نیب کا تعلق ہے کہ جی نیب کی کیا کارکردگی ہے, میں بھی جانتی ہوں, آپ بھی جانتے ہیں, سب بھی جانتے ہیں. پھر کہا جاتا ہے کہ جی نیب ڈسکریمنیٹری ہے, نیب صرف سیاستدانوں کے پیچھے پڑتی ہے یا ایک پارٹی کے پیچھے پڑتی ہے, دوسری پارٹی کے پیچھے پڑتی ہے. پہلی بات تو یہ ہے وی آل اگری, ہم تینوں بیٹھے ہوئے, چاروں بیٹھے ہوئے, ہم سارے اگری کرتے ہیں کہ نیب کے اندر امپروومنٹ کی بے شمار گنجائش ہے. اور اگر 10 سال بالکل ہے, ہم نے 10 سال نہیں کی تو ہم 6 مہینے. مگر آپ کی حکومت جو ہے نا وہ لگتا ہے کہ انجوائے کر رہی ہے, یہ جو گنجائش پوری نہیں کی جا رہی, یہ آپ کو سیاسی طور پہ فائدہ دے رہی ہے. ابھی بہر بات تضحیق ہو رہی ہے, پکڑے جا رہے ہیں, بلایا جا رہا ہے. جی بات ہے, اسٹیٹسٹکس دیکھیں کہ نیب کی کارکردگی کتنی بری ہے سیاستدانوں پہ بھی. صرف جتنی انہوں نے اب تک کیسز کیے 3% صرف سیاستدان ہیں, اور سیاستدانوں کے 3% میں سے صرف 6% کنوکشن ریٹ ہے. آپ ذرا چیک کریں کہ وہ جو کیپیسٹی ہے پروسیکیوٹر کی, کیپیسٹی ہے استغاثہ کی, کیپیسٹی ہے ٹو اسرٹ دیئر لا, وہ 0 ہے. اور obviously 10 سال جب آپ نے محنت کی ہے اس کو بالکل جس کو کہتے ہیں یوزلیس اور فیوٹائل بنانے کی, اتنی محنت کی آپ نے. آپ کا جو پیٹ بوائے تھا قمرالزمان چودھری صاحب, چلیں اب آپ چینج کریں نا, لیٹس ناٹ ریپیٹ دس. تو کیوں نہیں یہ تو چینج کیجئے نا اس کو. اب آپ تبدیلی سرکار تبدیل کیجئے. اگر مجھے اجازت دیں تو میں پوچھ لوں, چھوٹا سا پوچھ ایک بات پوچھ لوں. اچھا مجھے ایک چھوٹی سی گزارش کرنی ہے اگر آپ مناسب سمجھے تو. اور انہوں نے کسی چیز پہ اگری نہیں کیا, اور انہوں نے کہا کہ جو پروپوزل ہے وہ ایسا ہے. میں چھوٹی سی گزارش اور کرنا چاہتا ہوں. نیب کیا آپ ان کو دفن کر کے احتساب کو, اکاؤنٹیبلٹی کو 0 لگا کے, قمرالزمان چودھری جیسا واپس لا کے, اور وہ جسٹس قیوم جیسا واپس لا کے. میں آ رہی ہوں رانا صاحب, بات یہ طریقہ کار نہیں ہوگا جی. اندلیب صاحب ان کی بات سن رہے, رانا صاحب بھی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. جسٹ ٹو الیج مناسب نہیں ہے. گزارش یہ ہے کہ جو کچھ ہماری طرف سے پروپوزل آئی ان کو پبلک کریں تاکہ قوم کے سامنے ہو. آپ اپنی رائے کے مطابق لوگوں کو, میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ وزیر اعظم پاکستان نے کو 20 دفعہ یہ بات کہی ہے کہ میرا بس چلے تو میں 50 لوگوں کو پکڑ کے جیل میں ڈال دوں. وزیر اعظم کے لیول پہ یہ بات کہی جا رہی ہو تو اس کا مطلب نہیں مہر, سیاسی مقدس بیان ہوتا ہے اور وزیر اعظم کا بیان ہے. اگر وزیر اعظم کہہ رہے ہیں تو وزیر اعظم کے پاس اتنی کریڈیبل ایویڈنس ہے. وزیر اعظم بھی سیاسی وزیر اعظم. میری گزارش سنیے, سیاست جھوٹ نہیں ہے یار, فار گاڈ سیک. میں کہہ رہی ہوں آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ سیاسی بیان نہیں دے سکتا. میں یہ تو نہیں کہہ رہی سیاسی سے مراد کیا ہے.
झूठा हुआ ना, कैसी उसने पासद भाई बयान दे दिया। मैं मंफी बात नहीं कर रही। नहीं, मैं और पूछ रहा हूँ, सियासी बयान से मुराद है कि उसने नहीं कह दिया। नहीं, मैं कह रही हूँ गलत कह दिया। मैं ये भी नहीं कह रही ऐसा गलत कह दिया। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, आप कह रहे हैं चीफ एग्जीक्यूटिव वी शुड नॉट बी सेइंग दिस। मैं कह रही हूँ ये इज अ पॉलिटिकल पार्टी हेड। बिल्कुल और कह रहा हूँ, मेरा मौक़िफ़ ही और है। मैं कह रहा हूँ कि वज़ीर आज़म के लेवल पे अगर ये बात कही जाती है तो इसका मतलब ये है, मैं ये समझता हूँ कि उनके पास इतनी क्रेडिबल एविडेंस मौजूद है कि उन 50 लोगों को फौरी तौर पर गिरफ्तार हो जाना चाहिए। मेरा सवाल ये है कि पिछले 7 महीने में वज़ीर आज़म साहब ने वो सारी एविडेंस जो उनके पास होनी चाहिए एलिगेशन लगाने के लिए, वो अभी तक नैब को या FIA को क्यों नहीं दी? एक ऑफर जो दी है राना साहब हमजा शहबाज ने, उन्होंने कहा, हुकूमत से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा है कि आओ मिसाक जमहूरियत पे बात करो, अपोजिशन अवाम की खातिर अपना किरदार अदा करेगी, सियासी लड़ाई के लिए उम्र पड़ी है, डॉलर की कीमत आज पाकिस्तानी मईशत पर सवालिया निशान लगा रही है। क्या ये फकत सियासी लड़ाई हो रही है सर? 85 अरब 3 अरब की ट्रांजैक्शंस, पेपर, डॉक्यूमेंट्स। देखें, इस चीज को अलग कर दें, इस चीज को नैब खामोशी के साथ करे और तरीके से करे, कोई एतराज नहीं करेगा। सारी पार्टियां कह रही हैं हम एहतसाब के खिलाफ नहीं है, तरीकाकार के खिलाफ हैं। ये ट्रिगर हैप्पी हैं, ये लोगों को बेइज्जत भी करना चाहते हैं वक्त से पहले। अगर आपके पास इन्वेस्टिगेशन में एक दफा नहीं इन्होंने कहा कि वो इन्वेस्टिगेशन में नहीं आए, एक एलिगेशन नहीं है कि सवालों के जवाब नहीं दिए, लेकिन हमने गिरफ्तार जरूर करना है। देखिए, ये जो अगर इन चीज़ों से बात आए और फिर वज़ीर आज़म इन चीज़ों को सपोर्ट कर रहा है। एक तरफ कहता है जी इंडिया हमला करने वाला है, एक तरफ वो रो रहा है हुदैबिया के केस को चीखे मार मार के रो रहा है कि मेरे तो ये दुश्मन, मैंने इनको जेल में डालना था, वो तो हुदैबिया में बच गए। उसका बस नहीं चल रहा, बीमार हो गया है। ओके जी अंदलीब साहबा, शायद ये कहना गलत ना हो कि अगर आपकी काबीना और वजीर आजम अपने आप को अलहदा करके सिर्फ मुईशत पे और मुल्क को इस क्राइसिस से निकालने पे गौर करें और ये पैरेलल निज़ाम चलता रहे एहतसाब का, तो शायद आप इनसे सबसे बड़ा इनका पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का पत्ता ही छीन लें हिज़्ब इख्तिलाफ से। इसको लोग नेगेटिवली इस्तेमाल करते हैं। जी क्विकली बीबी, एंड क्या ये वाकई सियासी लड़ाई है? हमजा कहते हैं इसको खत्म कीजिए, सियासी लड़ाई बाद में लड़ना, पहले मुल्क बचाओ। अच्छा, पहली बात तो ये कि जब वो 50 लोग कहते हैं तो 50 लोग कहते हैं, उससे इनको गिल्टी कॉन्शियस क्यों होता है? अगर ये साफ है तो ये साफ है, नंबर 1। नंबर 2, जो देखिए मैं बोली नहीं बीच में, सॉरी। दूसरी बात बड़ी क्लियर है कि आपने अगर इस मईशत को बचाना है, आपने सबसे पहले करप्शन बंद करनी है। अगर 85 अरब रुपया बाहर जा रहा है तो मेरी बात सुने, कर्जे ले लेके हम अंदर झोंक रहे हैं और आप मनी लॉन्ड्रिंग कर करके अरबों रुपया बाहर भेज रहे हैं, तो ये मईशत चलेगी? नो कंट्री 800 अरब से ज्यादा कर्जे की सूद में अदायगी कर रहे हैं। आज असद उमर कह रहे थे कर्जे की सूद में अदायगी। करप्शन में इनके अपने लोगों ने कहा हुआ है, जब ये थे वहां बैठे हुए कि आपका करप्शन में 5000 अरब रुपया रोज जाया होता है। पैसा बाहर भेजा और वापस आ गया। 5000 अरब रुपया रोज। एक सवाल है सर, क्योंकि मैंने बताया कि हमारे पास खबर ये है, ये जो 3 अरब की भी बात है जिसके ऊपर बड़ी ईद नैब, सर एक और बड़ी अहम खबर ये भी है और बड़े तगड़े जराए से है, महीना रह गया जरदारी साहब के पास, फिर वो भी अंदर है। देखिए जी, आप और वजीर आजम साहब दोनों को ये खबर है, हमें तो खबर नहीं है। हमारे पास कोई सोर्स नहीं है, मेरी ख्वाहिश नहीं है, मैं ये आपको बता सकती हूं। मेरे पास कोई सोर्स नहीं है, ख्वाहिश नहीं है। आज जरदारी साहब को बुलाया गया था, आज हम पेश हुए अदालत में और अदालत ने FIR को और इन्वेस्टिगेशन को रेफरेंस बना लिया है और आज हमारे वकला ने कहा कि आप प्रोसीड करें और नैब ने कहा कि हमें टाइम दें। आप लोग तैयार हैं वैसे अगर इस तरह की बात कोई? मैं कह रहा हूँ हम तैयारी, हम तो आज केस में जा। बहुत बहुत शुक्रिया, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।